अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुर गुरामानी। नाजरीन, सबसे पहले तो जो नेट मीटरिंग के हवाले से हुकूमत का एक फ़ैसला सामने आया, जो नेपरा ने फ़ैसला किया, उस फ़ैसले का हुकूमत को जो अपोजिशन और ख़ुद जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी मुखालफत का सामना है और इस वक्त ऐवान के अंदर भी इस मामले पर एहतजाज किया गया। और इन मुखालफत और एहतजाजों के बाद अब वज़ीर आज़म ने इस मामले का नोटिस भी ले लिया है और इस हवाले से हिदायत भी जारी की गई हैं। इसी के साथ साथ जो कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से ये एक इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था या ये एक दावा किया जा रहा था और उनका मौक़िफ़ था कि जो कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर स्पीचेज़ हो रही हैं अपोजिशन अरकान की, उनको सेंसर किया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। इसी के साथ साथ अब अपोजिशन के बाद हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी सेनेट के अंदर तकारीर जो है वो बराह रास्त ना दिखाने पर एहतजाज कर रही है और ये मुतालबा कर रही है कि इस मामले को देखा जाए और जो तकारीर हैं अरकान की उनको बराह रास्त दिखाने से रोकने का जो मामला है उस मामले की तहकीकात भी होनी चाहिए। फिर एक अहम पेशरफ्त कल हमने देखा कि सामने आई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता कई माह से ये मुतालबा कर रही थी कि खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, उनको उनसे मुलाकात की जो इजाज़त है वो कम से कम फैमिली को दी जाए या वकला को दी जाए, डॉक्टर्स को दी जाए। तो कल सलमान सफदर साहब की उनसे मुलाकात हुई है, आज अदालत में उस हवाले से रिपोर्ट भी जमा कराई गई है। फिर PTI के रिलीफ के हवाले से भी कुछ बातें चल रही हैं। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। नईम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो सर, कल जो सलमान साहब की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद ख़बरें ये चलीं कि उन्होंने कहा कि खान साहब की तबीयत ठीक है। फिर दूसरी तरफ जो फैमिली का बयान आया, उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और आज सलमान साहब भी उन खबरों की तरदीद कर रहे हैं। आपकी मुलाकात हुई होगी, क्या बता रहे हैं सलमान साहब, क्या पेशरफ्त हुई है, खान साहब की सेहत कैसी है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि खान साहब से जब कल चीफ जस्टिस के हुक्म के मुताबिक फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है सलमान सफदर साहब मुकर्रर हुए, मैं उस वक्त अदालत में मौजूद था। तो वो गए अडयाला जेल में मुलाकात के लिए और 3 घंटे तकरीबन अंदर रहे। 2 घंटे के करीब या उससे थोड़ा ऊपर उनकी मुलाकात या उस खान साहब के पास रहे, जिसमें उन्होंने जो है खान साहब से मुलाकात की और खान साहब के सेल का भी विजिट किया। अच्छा, कल जब वो वहां से निकले हैं तो निकल के जारी बात है वो कोर्ट के नुमाइंदे थे और हमने उनको कहा हुआ था और एक इस हवाले से भी हमें भी बड़ा वाज़ह पता है कि जारी बात है वो कोर्ट के नुमाइंदे हैं तो वो हमें नहीं बताएंगे। तो वो वापस चले गए कि रिपोर्ट में जाके जमा करवाऊंगा। हमने कोशिश की उनसे गुफ्तगू करने की, बातें करने की, लेकिन जो है उन्होंने कहा कि क्योंकि कोर्ट के नुमाइंदा हूँ और आया हूँ और लिहाजा मैं जाऊंगा वापस, तो वो चले गए। अच्छा, वहां पर जो साफी मौजूद थे जब वो निकल रहे थे अडयाला के बाहर, तो उन्होंने उनसे गुफ्तगू की, उनसे पूछा कि खान साहब का आपने विजिट किया, कैसे थे, किस हाल में थे? जी वो मैंने विजिट बिल्कुल किया है, मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाऊंगा। तो बस ठीक है जी। तो उन्होंने कहा नहीं आप बताएं खान साहब की। उन्होंने कहा ठीक है जी, बस ठीक है। मतलब वो जैसे बंदा कहता है कि बस मजीद मैं नहीं कुछ बात करने वाला, उन्होंने उसको उठा के कह दिया कि उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल ठीक है जी खान साहब। आज उन्होंने तरदीद की है, नंबर 1। नंबर 2, मेरी फैमिली से भी बात हुई है। फैमिली ने बताया है, जो मुशर्रफ बीबी साहबा की फैमिली मुलाकात के लिए गई थी, कि बीबी साहबा और खान साहब की आपस में मुलाकात जब हुई तो उन्होंने, जाहिर बात है उनकी सेहत के हवाले से पूछा होगा, उनको आगाही है मुकम्मल, अंदर जब मुलाकात हो तो पता चल जाता है। तो उन्होंने फैमिली के जरिए बाहर पैगाम बचाया कि खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, स्पेशलिस्ट नहीं, लेकिन इस वक्त कोई उनके आंख के अंदर जो है वो बेहतरी नहीं आई। 10% भी उन्होंने कहा कि बेहतरी नहीं आई और ये बात उनकी तरफ से कंफर्म की गई है। और ये हम कल भी मुतालबा कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल कोर्ट में समाअत भी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां भी ये मुतालबा रखेंगे कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो आंख की बीमारी है यानी जो वेन बंद होती है, उसका जो स्पेशलिस्ट है उसने पहले चेकअप नहीं किया और आप उसका चेकअप नहीं। लेकिन नहीं साहब, ये सलमान सफदर साहब की मुलाकात थी आपके मुतालबे के बाद। अब वो एक बात कर रहे हैं, वो क्या हम ये कहें कि खान साहब की जो फैमिली है वो तो बता रही है कि उनका इलाज नहीं हो रहा, उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए, लेकिन सलमान साहब ने कुछ नहीं बताया पार्टी को कि उनकी सेहत कैसी है, बाकी चीज़ों के हवाले से भी? देखिए, वो क्योंकि कोर्ट के नुमाइंदे थे, हमारे लॉयर हैं और हमसे गुफ्तगू वैसे भी करते हैं, वैसे भी मेरी मैसेजिंग के ऊपर भी बात हुई कि कोई है खबर बात,
تو وہ نمائندے تھے تو وہ نہیں اس پوزیشن کے اندر تھے کہ وہ کوئی چیز اس طرح کی بتا سکیں. انہوں نے کورٹ کے اچھا، اندر ایک لیکن اس کے علاوہ نعیم صاحب جو آپ عدالتوں سے رجوع کر رہے گزشتہ کئی ماہ سے، اور عدالت کے احکامات بھی موجود تھے اور آپ کے مطابق ان پر عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا تھا، اب جو کل کا عدالت کا حکم تھا، ملاقات بھی ہو گئی، تو اب کہا جا سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے عدالتوں کے حوالے سے تحفظات تھے وہ دور ہو گئے ہیں؟ نہیں، دور کوئی نہیں ہوئے. یہ تو چیف جسٹس نے انیشیٹو لیا اور انہوں نے کیسز لگائے، لیکن کیسز بھی وہ لگائے جو کہ خان صاحب کے خلاف کیسز فائل ہوئے، خان صاحب کے خلاف اپیلیں. یعنی کہ جس ایسے کیسز جن میں خان صاحب کی ضمانت اور وہ رہائی ہو جائے، وہ ہائی کورٹ میں التوا ہیں. ان کے لیے ہم نے سپریم کورٹ بھی رجوع کیا، ہائی کورٹ 16 دفعہ گئے ہیں، وہ کیسز نہیں لگ رہے. جیسے القادر میں سزا ہوئی، توشہ خانہ 2 میں سزا ہوئی، وہ کیسز نہیں لگ رہے. وہ لگیں تو ظاہری بات ہمیں بھی سمجھ آیا کہ کوئی کسی طرح معاملہ بڑھ رہا ہے. لیکن اس کو کہنا کہ وہ 13 کیسز لگ کے اور پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف آ گیا ہے، اس میں صرف اتنا ہی ریلیف ملا ہے جو خان صاحب تک ایکسیس ہوئی ہے ایک وکیل کی، اور رپورٹ آ کے جمع ہوئی ہے. اور اگر اس رپورٹ کے اوپر یعنی اس کے اندر کوئی ایسی چیز وہ ہو جو خان صاحب کے لیے ٹھیک وہاں سیل کی کنڈیشن نہیں ہے، تو اس پہ اگر چیف جسٹس نوٹس لے کر اس پہ امپلیمنٹ کراتے ہیں، اسی طرح ہیلتھ کے لیے ایکسیس دیتے ہیں ڈاکٹرز کی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہیں گے کہ چیف جسٹس نے کوئی اس کے اندر جا کر کوئی اپنی سینٹیٹی برقرار کی ہے عدالت کی، اور کسی کے بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے پہلا قدم اٹھایا. ہاں، لیکن نعیم صاحب اب یہ جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ لوگ تو خیر این آر او کا لفظ یوز کر رہے ہیں، لیکن میں وہ لفظ یوز نہیں کروں گا. لیکن اوورآل اگر آپ خیبر پختونخوا کے حوالے سے دیکھیں تو سہیل آفریدی صاحب بھی اب اجلاسوں میں شرکت بھی کر رہے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے جس کی بڑی تعریف بھی کی جا رہی ہے. دوسری طرف آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیک ڈور رابطے ہیں یہ جس کا نتیجہ ہے اور آنے والے دنوں میں کوئی بہتری ہوگی؟ آپ کو کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے؟ نہیں، کوئی ایسا ماحول نہیں ہے. جہاں تک اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر صاحب اپوزیشن لیڈران ہیں، اور اچکزئی کے حوالے سے ہم نے سنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب ملنا چاہتے ہیں، سو کالڈ وزیر اعظم، تو وہ گفتگو کریں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ وہ کچھ دے سکیں. یعنی مینڈیٹ نہ وہ دے سکتے ہیں، نہ وہ قیدیوں کی رہائی کے لیے وہ تو ملاقات نہیں کروا سکتے. تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ کوئی برف پگھل گئی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. میں دوسری طرف آپ کے سامنے حقائق رکھ دیتا ہوں. سہیل آفریدی کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ اسلام آباد سے کل جاری ہوئے ہیں، عباس شاہ کی عدالت ہے. اور کس بنیاد پہ کی ہیں جی؟ کہ آپ نے اداروں کے خلاف زبان استعمال کی ہے. تو اس قدر برف پگھلی ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کے وارنٹ گرفتاری جاری کریں، لیکن جنہوں نے آئین توڑا ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جنہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے، الیکشن نہیں کروائے یا لوٹ لیا الیکشن، یا لوگوں پر گولیاں تک چلائی ہیں، وہ تو دندناتے پھرتے ہیں. تیسری طرف آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر ہمارے ایک ایم این اے فہیم خان اور دوسرے ہمارے ایک ایم پی راج اظہر، ان کو 8 فروری احتجاج کی وجہ سے اٹھا کے ان کے اوپر تشدد کیا گیا. ایک اور ایم پی ہمارے تھے جنہوں نے اسمبلی کے اوپر کھڑے ہو کر پھر بات بھی کی اور کہا کہ میرے ساتھ بھی تشدد کیا گیا. اسی طرح ہمارے خیبر پختونخوا کے بار کونسل کے ممبر علی زمان، ان کو بھی کل جو ہے نامعلوم لوگوں نے اٹھا کے ان پہ بھی تشدد کیا. تو یہ کیسی برف ہے جو پگھل رہی ہے؟ ہمارے لوگوں پر تو ظلم ہو رہا ہے. خان صاحب کی میں نے ہر روز نیالہ کے باہر، کل بھی ملاقات ہماری نہیں ہوئی، باقی وکلاء کی بھی ملاقات نہیں ہوئی، آج بھی اے ٹی سی کے باہر بیٹھی ہوئی تھیں. تو یہ فسائیت جاری ہے جی، کوئی ایسی چیز نہیں. اچھا، مختصراً سر اگر آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ کیا پی ٹی آئی خان صاحب کی بنی گالہ یا ان کو ہسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ کر سکتی ہے عدالت کے سامنے یا پھر حکومت کے سامنے؟ اور ساتھ ہی مختصراً یہ بھی بتا دیجیے گا کہ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب کمیٹیوں میں واپس جانا چاہیے، جو پارلیمنٹ کی کمیٹیاں ہیں، کیا پی ٹی آئی اس پر غور کر رہی ہے کہ واپس جایا جائے؟ دیکھیں، علی ظفر صاحب نے جب خان صاحب نے پہلے بھی یہ گفتگو کی تھی کمیٹیوں سے نکلنے کی، میں ادھر موجود تھا، علی ظفر صاحب نے دلائل کچھ دیے تھے کہ ہمیں وہاں رہنا چاہیے، بہتر ہے، وہاں موقف ہوتا ہے، ان کا ذرا ہم آڈٹ کر سکتے ہیں. اچھے جسٹس کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ خان صاحب کو اس حوالے سے بریف کر کے قائل کیا جائے، لیکن خان صاحب نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بالکل ہم صوبائی اسمبلیوں سے بھی جا کے آگے دیں گے، یہ پہلا فیز ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں قومی سطح پر پہلے استعفے آئے اور بعد میں صوبائی سطح کے اوپر استعفے آ گئے. تو خان صاحب نے کہا کہ وہاں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے لیجیٹیمیٹ قرار دے رہے ہیں جب فائدہ ہی نہیں ہو رہا. ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں، کوئی سر آپ اسمبلیوں میں تو موجود ہیں صاحب، لیکن آپ انہی کمیٹیوں کے جو ہاؤس ہیں ان میں تو موجود ہے سر پی ٹی آئی. جی کیا نہیں صاحب، یہ جو کمیٹیوں کے جو 2 ہاؤسز ہیں، قومی اسمبلی اور سینیٹ، آپ ان میں تو موجود ہیں نا، ان کی کمیٹیوں میں موجود آپ نہیں ہیں.
بالکل اسمبلیوں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بھی کسی ٹائم بھی نکل سکتے ہیں. یہ تو فیصلہ خان صاحب کا ہوگا. جہاں کمیٹیوں کی بات ہے تو وہ پہلا اچھا فیز تھا، مطلب یہ سیکنڈ آپشن فیز صوبائی نعیم صاحب، اسمبلی. یہ آپشن اب ہے. تھرڈ فیز کے اندر قومی اسمبلی اور سینٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو فیصلے خان کے ہیں نا. اچھا مطلب یہ آپشن استعمال ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسے ہی نظام جاری رہا. پہلے بھی خان صاحب اسمبلی سے نکل گئے تھے. خان صاحب کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں. اچھا چلیں نعیم صاحب بہت شکریہ نکالنے کا. ناظرین نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ صاحب ہم سے بات کریں گے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے جو اہم بات کی ہے وہ یہ بھی کی ہے کہ جو تیسرا آپشن ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے استعفوں کا بھی ہے اور وہ تیسرا آپشن بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہ اہم بات ہے. بریکس کے بعد ہم اس بات پر گفتگو کریں گے. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. آپ سے پہلے پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ تھے، وکیل بھی ہیں. خان صاحب کے ساتھ کل سلمان صفدر کی ملاقات ہو گئی، آج انہوں نے رپورٹ بھی جمع کروائی ہے. یہ ملاقات سر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں حکومت کی رضامندی بھی شامل تھی، حکومت آن بورڈ تھی، کسی بات چیت کا نتیجہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتی معاملہ تھا؟ دیکھیے میرے تو نالج میں نہیں ہے کہ یہ جو بھی چیز ہوتی ہے یہ ایک بہتری کی طرف ہی مائل ہے نا. کوئی بھی کسی جگہ سے بھی ہوئی، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کیا عدالت کا کوئی انسٹرکشن ہے یا حکومتی معاملہ ہے، کیونکہ میرے نالج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بریک تھرو ہے نا، ایک نئی آگے بڑھ رہی ہے، پیش رفت ہے. ہم تو حکومت ہمیشہ چاہ رہی ہے کہ بیٹھ کے معاملات کو سلجھائے اور معاملات جو بھی اختلافی ہیں ان کو مسئلے کا حل نکالیں. سر وہ تو سر پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے نا کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات تو کروائیں. یہ آپ سمجھ لیں کہ اسی قسم کے مرحلے ہیں نا، اسی سلسلے میں یہ باتیں ہونی چاہیے. اگر دونوں سائیڈوں سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ میں دونوں سائیڈوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ بالکل ہم ہر طرح چاہتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھیں. چیف منسٹر صاحب کی میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے. ہم اپنے میرے پروگرام میں آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا ہمیشہ میں نے یہی کہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دیکھیں کسی بھی بات میں، چاہے وہ بزنس کی بات ہو، اکنامی کی ہو یا پولیٹیکل ہو، کبھی بھی کوئی چیز ٹیبل پہ بیٹھے بغیر صرف یہ تو نہیں کہ ہم لائیو ٹاک شوز میں فیصلے کر لیں. تو اسمبلی میں بیٹھیں یا ویسے مذاکرات کریں. ہم اپنے ایک ہی لوگ ہیں، الیکٹڈ لوگ ہیں. اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوگا، وہ تو رہتا ہی ہے پولیٹیکل. لیکن ہماری بدبختی کیا رہی ہے ملک کی، میں نے آپ کو ہمیشہ پروگراموں میں کہا کہ شروع سے ہی پارٹیوں کا آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہو سکا. ہم چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے رہے شروع سے. میں ایز اے فیڈرل منسٹر انویسٹمنٹ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم پہلے ہی یہ چارٹر آف اکانومی کر لیتے تو آج ہمارے یہاں حالات بہت بہتر ہوتے، کافی انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی بن جاتی ہے. اب تو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ کوئی اور حکومت آئے گی تو اس کی پالیسیز کیا ہوں گی. تو یہ لازمی ہے، یہ ہر ملک نے کچھ نہ کچھ لایا عمل بنایا ہے. ہم اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے، بہتری کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے. لیکن سر علی ظفر صاحب ایک طرف تو نعیم حیدر پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تیسرا آپشن جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے استعفوں کا بھی ہے، وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال اس طرف جائے گی جو ماحول ہے اس وقت؟ میں نہیں سمجھتا. جب بیٹھ کے اسمبلیوں کے اندر معاملات طے ہو رہے ہیں امیکیبلی ہو جائیں گے، کیوں نہیں. میں نہیں سمجھ رہا کہ کوئی اتنا بڑا گلف ہے جو جس کو ملایا نہیں جا سکتا، آپس میں مفاہمت نہیں ہو سکتی. تو وہ تو آپشن تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس یہ آپشن ہے. لیکن وہ آپشن استعمال نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ملک کے لیے، نہ ہمارے لیے، نہ ملک کے لیے بہتر آپشن ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مفاہمت ہونی چاہیے اور یہی دنیا پوری میں اچھا میسیج جائے گا. ہم جو بھی اور اختلافات کو وسیع کرتے جائیں گے اس سے کوئی بہتری کسی کی بھی نہیں ہوگی. ہم عوام کے لوگوں کی بہتری چاہتے ہیں نا، ان کا بھی یہی مقصد ہے. وہ بھی محب وطن ہیں، ہم بھی محب وطن ہیں. تمام الیکٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ محب وطن ہوتے ہیں، ملک کی بہتری چاہتے ہیں، لوگوں کی بہتری چاہتے ہیں. یہی ہمارے مینیفیسٹو ہوتا ہے، یہی ہم اپنے الیکشنوں میں کنوینسنگ کرتے ہیں. تو کیوں نہیں اس طرف ہم بڑھتے؟ آپ سمجھتے ہیں سر کہ اس وقت جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ان کی فیملی، ان کے جو وکلا ہیں یا رہنما ہیں، ان کو بھی تحفظات ہیں،
کیا کسی مرحلے پر خان صاحب کو ہسپتال یا بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ماضی قریب میں طارق فضل چودھری صاحب نے خود یہ پیشکش کی تھی کہ اگر وہ کہیں تو ان کو بنی گالہ منتقل کر دیں گے. دیکھیے وہ تو اگر آج تو میرے خیال میں یہی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ان کی صحت اچھی ہے, یہی بات, لیکن وہ تردید کر دی انہوں نے. ملاقات ہوئی اس کی, اچھا اس کی کس نے تردید؟ انہوں نے سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, یہ رپورٹ عدالت میں ہی جمع ہوگی, باہر میں نے بات نہیں کرنی. چلو تو عدالت میں بھی جمع ہو جائے گی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہوگی تو کیوں نہیں, کسی کے بھی ٹریٹمنٹ پورا صحیح طرح ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں ایک بات نہیں ہے, ان کا پراپر بالکل صحیح ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, اور یہ کوئی اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. اچھا, لیکن سر آج ایک اور بھی اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ 17 ماہ کے بعد اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دیا تھا, اور 17 ماہ کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا استعفیٰ جو ہے وہ آج منظور کر لیا گیا ہے. تو اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب نے پہلے کہا تھا کہ اس استعفے کو ویریفائی کروایا جائے گا, اختر مینگل صاحب سے تصدیق ہوگی, اور آج اچانک جو ہے وہ منظور ہو گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ ہے, یا اسپیکر صاحب کا فیصلہ تھا وہ انہوں نے کر لیا؟ نہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 17 ماہ سے پینڈنگ تھا, تو فیصلہ تو ہونا ہی تھا نا, کوئی نہ کوئی فیصلہ تو اس کا کسی وقت ہونا ہی تھا. کافی لیٹ ہوا ہے فیصلہ, تو فیصلہ اگر آج مانا گیا ہے ان کا, تو یہی ان کی خواہش تھی, ان کا استعفیٰ منظور ہو گیا. اچھا, لیکن اب سر پارلیمنٹ کے اندر پہلے اپوزیشن احتجاج کر رہی تھی, اور کل ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی, انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے کہ جو پارلیمنٹ میں تقاریر ہو رہی ہیں ان کو سینسر کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی تو الزام لگا رہی تھی, لیکن اب پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, کل شہری رحمان صاحبہ نے بھی کہا کہ ہماری تقاریر براہ راست دکھائی جائیں. تو یہ سر, یہ جو تقاریر ان کے مطابق سینسر ہو رہی ہیں, کیا یہ حکومت کر رہی ہے, وہاں کی انتظامیہ کر رہی ہے, جو ایڈمنسٹریشن جو سیکریٹریٹ ہے ان کے اینڈ پہ ہو رہا ہے, یا حکومت کی ہدایات ہیں؟ میں تو کل اسمبلی میں تھا رہی, آپ ابھی بتا رہے ہیں, میں نے پہلی بار یہ بات آپ سے سنی ہے. جی, تو اب اس کی آ جائے گی, ایکسپلینیشن آ جائے گی اس کی. سر پی ٹی آئی کے لوگ کئی ماہ سے قومی اسمبلی کے اندر بھی بات کر رہے ہیں, باہر بھی بات کر رہے ہیں. نہیں, وہ جو بات کر رہے ہیں تو اس کی کوئی تصدیق تو کبھی نہیں ہوئی, کوئی حکومت کی طرف سے کبھی اس کی تو نہیں کہا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں. اچھا, وہ تو اپوزیشن تو میں سنتا ہوں, میں تو 29 سال سے اسمبلی میں ہوں, اس قسم کی باتیں سنتے سنتے تو میرے کان پک گئے. کوئی سینسرشپ نہیں ہے, مفاہمتی بات کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کیا مسئلہ ہو گیا. کتنی بار آپ نے سنا ہے کہ ملک کی ترقی, لوگوں کی ویلفیئر, 2.5 کروڑ بچے ہمارے اسکول نہیں جا رہے, کیا یہ اہم مسئلہ ہے, یا یہی مسائل ہیں کہ کیا بیٹھ کے بات کریں؟ تو اچکزئی صاحب سے آپ کو امید ہے کہ وہ معاملات کو آگے لے کر چلیں گے؟ میں تو ہمیشہ بڑا آپٹیمسٹک ہوتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ یہی, جب ہم آپس میں ملتے ہیں نا اسمبلی میں بیٹھ کے, مختلف پارٹیوں کے ممبر آپس میں ملتے ہیں, تو ساری ایک ہی قسم کی بات کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بہتری ہو, مفاہمت ہو, کسی نہ کسی طرف کوئی لایا عمل طے ہو. پتہ نہیں کیوں یہ 29 سال ہو گئے مجھے سنتے ہوئے, ایک ہر پارٹی دوسری پارٹی الزام ہی لگاتی رہی. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ ہمارے ملک میں کچھ شاید اس کا رواج زیادہ ہے, یہ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی پاپولیرٹی ہو جاتی ہے. لیکن شیخ صاحب, ابھی یہ جو حکومت کے اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے, پالیسیز کے حوالے سے, پھر حال ہی میں کچھ خبریں آئیں کہ کمپنیز پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال ہے, واقعی کمپنیز باہر جا رہی ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جو انویسٹمنٹ کی بہت زیادہ خواہش ہے باہر کے ملکوں کی. اچھا, میں پچھلے ایک ہفتے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 4, ایک تو پہلے ہمارے یہاں قازقستان کے پریزیڈنٹ تشریف آئے یہاں پہ, ان کا ڈیلیگیشن پورا آیا, پھر ازبکستان کے پریزیڈنٹ آئے, یہ ایک ہفتہ 10 دن کی بات. جی بالکل. کل انڈونیشیا کے انویسٹمنٹ منسٹر آئے ہوئے تھے, اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے ان کا لنچ کیا ہوا تھا, میں بھی اس میں میٹنگ میں تفصیل سے ان سے میٹنگ ہوئی. آج سعودی عربیہ کا ڈیلیگیشن آیا, ان کے انویسٹمنٹ منسٹر سے میری 1-to-1 ملاقات ہوئی. تو اتنی تیز رفتاری سے ڈیولپمنٹ میں نے اس سے پہلے کبھی, میں بزنس بالکل 29 سال سے آپ نے ذکر کیا کہ میں نے یہ نہیں دیکھا. پاکستان میں دلچسپی بہت بڑھ گئی ہے, اور بہت جلدی آپ اچھی خبریں, ہم نے لا اینڈ آرڈر صورتحال ضرور اس میں اپریہنشن ہیں, اور تحفظ ہمیں ان کو پراپر دینا ہے, لیکن پاکستان میں اس وقت اتنی زیادہ یہ سینٹرل ایشیا سے جو ہماری کنیکٹیوٹی بڑھ رہی ہے. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سی پیک کے حوالے سے جو بڑی بات ہو رہی تھی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی کوئی پیش رفت ہو رہی ہے آنے والے دنوں؟ سی پیک پہ بڑی تیز رفتاری سے ہو رہی ہے, پازیٹیو اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے, اور میں بڑا ہوپ فل ہوں. آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ میں کہوں کہ ابھی تک آ گئی ہے جو
فیکچوئل پکچر ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں اگلے سال 2 سال میں بڑی تیز رفتار پاکستان کو ایک اکنامک ہب کے طریقے سے ہماری اصل میں ہم نے بھی یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ ہمارا ریگولیشن سے اجازتیں لینی پڑتی تھی، پرمیشن سے ہم نے دنیا کے بہترین ایکسپرٹس کو بلا کے ہم سب مل کے ہم نے یہ ریگولیشنز کو ٹھیک کیا ہے، آسان کاروبار ایکٹ پاس کیا ہے اسمبلی سے، پھر فیسیلیٹیشن سینٹر آپ اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں جس میں ساری منسٹریز کے جو آفیسرز ہیں وہ ایک ہی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر میں آپ سے یہی ذکر کر رہا ہوں کہ نمبر آف ہم ریگولیشنز کو 3 دن پہلے ہماری میٹنگ تھی جس میں ایس سی سی پی اور اسٹیٹ بینک کے جتنے خواہ مخواہ کے ان کی اجازتوں کی ضرورت ہوتی، حالانکہ وہ بعض جگہ وہ ریزرویشن بھی کر رہے تھے، لیکن ہم دنیا کے بیسٹ ان کو پریکٹسز کا حوالہ دیا کہ دوسرے ملکوں میں یہ ہو رہا ہے، ان کو پرابلم نہیں ہو رہا، تو آپ کیوں ناجائز طور پہ یہ پابندیاں لگا؟ لیکن سر ایگری کیا اس میں۔ جی، لیکن ابھی جو سر بلوچستان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اب گوادر کے اندر بھی آیا، اب سی پیک کے حوالے سے کیا چائنیز سے کوئی انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی چیلنجز موجود ہیں، ان کو حل کیا جائے گا؟ چیلنجز تو ہیں، اور اس سے پہلے وہ ان کا سیکورٹی کا کیونکہ کچھ واقعات ان کے خلاف ہوئے تو انہوں نے کیے اپریہنشن اپنے کا اظہار کیا، ہم باقاعدہ ان کا پوری طور پہ ان کا تحفظ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بہت بڑا ملک ہے، دور دراز کے علاقے ہیں، اس کو اور بہتری کی طرف ہم اصلاحات کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود چائنیز نے ابھی کو ریسنٹلی پرٹیکولرلی اس واقعے کے بعد کوئی بات نہیں۔ لیکن شیخ صاحب، آپ کا جو آنے والا سال ہے یا 2 سال ہے اس میں بیرونی جو سرمایہ کاری ہے اس کا ہدف آپ کے مطابق کیا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ سال 2 میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ڈبل، میں بڑی آپ کو ایک کنزرویٹو فگر دے رہا ہوں، میں تو بہت اچھا درخشان دیکھ رہا ہوں پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز کو، کیونکہ ہم یہ تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ ریگولیشن بہت بڑا پرابلم تھا، ہمارے بیوروکریٹک ایپٹیچیوڈ جو اجازتیں پرمیشن ہے اس کو ہمیں آج سے 30-40 سال پہلے دوسرے ملکوں نے کر لیا، ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کئی اپنی جگہ پہ آپ کو حوالہ دے چکا ہوں کہ میرے دوست تھے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب، اور وہاں انہی کے کلاس فیلو منموہن سنگھ انڈیا میں فائنانس منسٹر تھے، یہ ادھر فائنانس منسٹر تھے پاکستان میں، تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کیونکہ آپس میں کلاس فیلو تھے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اتنے آگے ترقی کر رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ بتائیں کہ کس طرح ہم، تو یہ اس وقت انڈیا کو ہندو ریٹ آف گروتھ کہتے تھے، ہندو ریٹ آف گروتھ IMF کہتی تھی، پاکستان گروتھ کر رہا تھا۔ ابھی بھی ہم نے اپنی کچھ خود ہی ہمارے جو ہے نا ڈیفیکلٹیز ہوگی، ہم نے غلط اپنی ترجیحات مقرر کر لی، ایکسپورٹ کے اوپر ہمارا رجحان کم رہا، پچھلے 8-10 سال میں ایکسپورٹ نہیں بڑھی، اور آپ دیکھیے نا کہ اندازہ کیجئے کہ ہم اب ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف گروتھ چاہ رہے ہیں، آبادی ہماری بڑھ رہی ہے، بڑی تیز رفتاری سے آبادی بڑھ رہی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو، اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ بڑی محنت سب کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ویژن جو ہے، ان کی لیڈرشپ جو ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں محسوس کرتا ہوں، اور پھر ہمارے یہاں جو آرم فورسز نے، ڈیفنس فورسز نے جس طرح سپورٹ کی ہے، سب مل کے بہت کم ہوا ہے کہ ہم، بلکہ پہلے تو یہ ہوتا رہا کہ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ خدشات رہے ہیں، تو یہ اب سیم پیج ہے، ابھی بھی ہیں، پیچھے بھی رہے، PTI کی حکومت کے شروع میں بھی رہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر ہم سب مل کے، ہمارا پاکستان میں پوٹینشل ہے یہاں پہ، ایک تو ہم نے تعلیم کے اوپر اور ہیومن ڈیولپمنٹ میں کم توجہ نہیں، لیکن آپ سب سمجھتے ہیں کہ IMF سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے سال 2 میں، آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی میں یہ محسوس کرتا ہوں، میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو، میں اکنامک سائڈ کا بندہ ہوں، میرے خیال میں IMF ہمارے لیے کوئی غلط نہیں کر رہی، IMF پاکستان کی بہتری کے لیے بات کر رہی۔ اگر وہ IMF نہیں ہوئی تو ہماری جو پاس پرفارمنس رہی ہے حکومتوں کی، وہ ہم نے اللہ تللوں پہ خرچے بہت کر دیے۔ IMF بلکہ ہمیں بعض جگہ وہ بہتری کی طرف لا رہی ہے، وہ ہمیں بیلنس آف ٹریڈ، بیلنس آف پیمنٹ، اور یہ ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ کو کم سے کم کرنے کی طرف توجہ کروا رہی ہے، ہماری وہ ایکسپورٹ کی طرف توجہ کرا رہی ہے، اور اسپیشل اکنامک زونز کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں۔ IMF نے بھی ہمیں 2035 تک اجازت دی ہے کہ ہم وہاں پہ انویسٹمنٹ۔ سر یہ جو کراچی کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے، سرمایہ کاروں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ آرمی چیف سے ملے، پھر بلاول صاحب نے کہا کہ ان سے شکایتیں نہ کریں، مجھے بتائیں آپ کی بھی وہاں پہ رہائش ہے، کیا واقعی ان کو تحفظات ہیں؟ کراچی کے اندر آپ رہتے بھی ہیں، واقعی کوئی شکایتیں ہیں، مسائل ہیں؟
देखिए मैं कराची में ही रहता हूँ और वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के कारोबारियों के सबसे ज़्यादा वोट लेके मैं प्रेसिडेंट आज से 39 ईयर्स पहले 87 में प्रेसिडेंट बना। और मेरा लगातार अभी भी उनसे इंटरेक्शन है। मैं 2 दिन पहले भी कराची का उनके एक्सपो का जो फंक्शन था उसमें मैं चीफ गेस्ट था और मेरा रेगुलर राब्ता है। ठीक है। क्योंकि मुश्किलात हैं वहाँ कराची में, वहाँ पे मुश्किलात क्या हैं कि वहाँ सड़कें टूटी फूटी हैं। ठीक है। वहाँ पे हमें पानी का नहीं है, प्रॉब्लम है। आप भी टैंकर मंगवाते हैं? आपके घर भी टैंकर आता है? मेरे घर में टैंकर बहुत कम आता है, लेकिन क्योंकि हमारे इलाकों में ना बात जो डिफेंस के इलाके में ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं KDA 1 में रहता हूँ, वहाँ आम तौर पे प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार टैंकर की ज़रूरत होती है, लेकिन ये सारे कराची में नहीं है ये मामला। लेकिन काफ़ी बड़े इलाके में पानी का प्रॉब्लम है। और आप देख रहे हैं कि कंजेशन बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक इतनी हो गई। अभी मैं अपने दफ्तर से घर जाता हूँ तो मुझे कोई 80-90 मिनट लगते हैं सिर्फ एक जाने में। अच्छा। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई ना। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सिंध हुकूमत तो ये भी कहती है ना कि जो वफाक को ताउन करना चाहिए वो कर नहीं रहा। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो वफाक ने करने हैं, तो ना वो रकम मिल रही है, वो K4 से लेके या दीगर जो मंसूबे हैं वो। तो आप समझते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी? देखिए सिंध हुकूमत भी मेरी अपनी है, हमारी अपनी हुकूमत है, काफ़ी वो मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने हेल्थ में बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन ये बात करना ना, ये वो ज़्यादती कर रहे हैं। अच्छा। वजह क्या है कि 57% टोटल रेवेन्यू तो फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है, 57% तो सूबों को चला जाता है। फिर हमारे पास जो रह जाता है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के सारे खर्चे भी फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, डिफेंस भी फेडरल गवर्नमेंट खर्च करना है, और सबसे बड़ा खर्च तो जो कर्जे लिए हुए हैं ना हमने, उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा। नहीं, लेकिन सर जो सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कराची के हवाले से, वो आप समझते हैं कि दुरुस्त हैं? देख, सरमायाकारों को बिल्कुल दुरुस्त सिर्फ कराची के हवाले से भी है, फेडरल गवर्नमेंट से भी उनके हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करने। मसलन उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं कि बिजली के रेट ज़्यादा हैं, ये हकीकत है। जब तक हम एक्सपोर्ट के लिए दूसरे मुल्कों के बराबर, अभी कम किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अभी बड़ा तवज्जो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उसी की तरफ हमारी दिन रात हम है। लेकिन फिर भी हम कम्पीट तभी कर सकते हैं ना जब वो, या मार्कअप रेट जो पॉलिसी रेट है, स्टेट बैंक को अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ज़रा थोड़ा सा और आगे बढ़ के इसको करें, रिड्यूस करें, क्योंकि देखिए ना जब इन्फ्लेशन कम हो गया, महंगाई कम हो गई, 5-5.5% पे आ गई, तो 10.5% पॉलिसी रेट ऊंचा है। तो ये चीज़ें सरमायाकारी के लिए प्रॉब्लम देती है। और फिर ये जो लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल है उसको भी हम, लेकिन सर हम IMF से छुटकारा तो हासिल नहीं कर सकते ना साल 2 में। फिलहाल मेरी सोच में मैं समझता हूँ कि छुटकारा नहीं कर सकते, और ना ही हमें इतना तेज़ हम 25-26 प्रोग्रामों में तो पहले जा चुके हैं। अगर एक हो गया फर्ज की तो 1 साल बाद फिर अगर जाना पड़े तो उससे बेहतर तो यही है ना कि हम कंसोलिडेट करें। हम IMF को कन्विंस कर सकते हैं। देखिए IMF भी तो लोगों की बेहतरी चाहती है ना। अच्छा। वो क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि हम लोगों की फलाह पे ज़्यादा खर्च करें, वो चाह रहे हैं कि हम एजुकेशन या हेल्थ पे ज़्यादा खर्च करें, वो चाह रहे हैं कि हमारा बजट का डेफिसिट यानी खर्चे अखराजात में कमी हो, हम जो SOEs नुकसानात करें। आप अंदाज़ा कीजिए ना कि हमें इस तरफ सोचना चाहिए ना। 5,000 से 6,000 अरब रुपया हुकूमत ने लगाया हुआ है स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जी, और हर साल 800 अरब रुपया उस पर नुकसान करते हैं। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कोई आप अपने बच्चे को या मैं अपने बेटे को कोई फंड दूंगा कि कोई ना कोई इन्वेस्ट करे, तो उसका ये भी तो आप पूछा होगा ना अपने छोटे भाई से या किसी से पता करेंगे ना कि भाई आपने रिजल्ट क्या दिया। हमारी हुकूमत सालों साल से 6,000 अरब भी लगाया हुआ है हमने, और हम रिजल्ट देते हैं हमें। मैं गया मैरी टाइम का मिनिस्टर था, तो मैंने उनसे पूछा KPT बहुत बड़ा इदारा है कराची का, वो 2 अरब रुपए सिर्फ साल का प्रॉफिट कर रहा था। लेकिन किस तरह चलेगा? वो 1 साल में हमने 2 अरब से 34 अरब कर दिया। तो अगर एफिशिएंसी करेंगे, बेहतरी करेंगे, तो इन इदारों में बड़ी कैपेसिटी है। यही हमें नहीं हो सका ना, हमसे कोई चीज़ चल नहीं सकी, तो इसलिए वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अभी PIA को बहुत कामयाबी से प्राइवेटाइज हुआ है। तो ये मजीद सर कौन से इदारे हैं? वो तो जो एडवाइज़र साहब हैं वो तो बता रहे थे 20 से 21 इदारे हैं ऐसे जिनकी निजकारी की जाएगी। जी, हम चाह रहे हैं कि जो भी ऐसे इदारे हैं जो खराजात जिनके नुकसानात ज़्यादा हैं उनकी निजकारी की जाए। हम इस वक्त तो इलेक्ट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं बिजली की, जो उनको उस तकसीम कर। लेकिन सर ये MQM क्यों, जैसे हमने कराची का जिक्र किया, MQM क्यों ये मुतालबा कर रही है कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए?
دیکھیے یہ بہت ان کا جائز مطالبہ ہے. وفا یا دو ہی چیزیں ہیں نا, کراچی بہت بڑا شہر ہے, 2.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے اور پاکستان کا انڈسٹریل اور بزنس ہب ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی کسی بھی جگہ صرف ایک صوبے کے ایک چیف منسٹر کے پاس ساری پاورز ہوں گی, فائنینشیل پاورز ہوں گی, وہی خرچ کرے گا جدھر چاہے گا, یا تو کوئی ڈسٹریبیوشن کا فارمولہ ہم بنا لیں جس طرح NFC بنایا ہے کہ صوبوں کو اتنے % دی جائے, یہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ فلاں جگہ پہ اتنا خرچ ہو. تو آپ کے مطابق بھی یہ آپشن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ میں اس پہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر کراچی کو تو ہمیں گیٹ وے ہے ہمارا سب سے پہلے ہمیں کراچی دکھانا ہے لوگوں کو. کوئی انڈسٹری آپ کے نظر میں وفاق سنبھال سکتا ہے؟ جی میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی بیٹھ کے ایمیکیبل رستہ, یا تو 3rd ٹیئر بننی چاہیے جس میں لوگوں کے پاس پاور ہوتی ہے, یا تو وہ سسٹم ہو, یا NFC میں کوئی اس حساب سے تبدیلی ہو. بہرحال یہ مل کے, میں کوئی اپنی طرف سے میں کہتا ہوں کوئی نہ کوئی, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ MQM کا موجودہ جو طریقہ کار ہے نا یہ کامیاب نہیں. MQM کا مطالبہ جائز ہے آپ کے مطابق؟ ان کے اوپر بالکل بیٹھ کے غور ہونا چاہیے, MQM کا سوچنا چاہیے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس سے کیا بہتری ہو سکتی ہے بیٹھ کے, اور پیپل پارٹی کو بھی اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر کراچی کی. وہ تو احتجاج کر رہے ہیں سر, وہ تو کہہ رہے ہیں وفاق کے حوالے نہ کریں. نہیں, وفاق کے حوالے تو ابھی تک کوئی بات ایسی ہوئی نہیں, ان کا مطالبہ ہے نا, ہم نے کوئی فیصلہ تو اس میں نہ ہی ہم ابھی تک کوئی اس پہ سوچا ہے, کوئی ایسی ڈسکشن نہیں. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ شیخ صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین, وفاقی وزیر کیسر احمد کی گفتگو آپ نے سنی, بڑی اہم گفتگو انہوں نے کی ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو مختلف ایشوز ہیں بزنس کے حوالے سے یا پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس پر آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.